बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बात तो किधर से कोई चली, लेकिन सवाल ये आया था कि औलाद जो है अब वो मान नहीं रही और अपनी बात से मुकर गई और कहते हैं कि इस लड़की के साथ मुझे नहीं रहना है। तो उसका ख़ुलासा मैंने ये अर्ज़ किया कि ये तमाम के तमाम जो मुश्किलात इंसान को पेश आते हैं तो इनका हल शुरू से इंसान कर ले। और वो हल ये है कि जिस वक़्त आप बच्चे की या बच्ची की शादी करना चाहें या निकाह का मौका आवे तो उससे पहले ही उनको भी बिठाकर उनसे मशवरा कर ले। ऑफ कोर्स मैं यंगस्टरों को ये ज़रूर कहूँगा कि इसके अंदर जल्दी न करें। जो आपसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं, जो तजर्बेकार हैं आपके वालिदैन, इंसान उनसे ज़रूर मशवरा करता है और अपनी हदधर्मी और अपनी ही मनमानी नहीं करनी चाहिए, उनसे भी मशवरा करना चाहिए। लेकिन वालिदैन से मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि जो क्राइटेरिया हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि इज़ा रअयतुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूह, कि जब तुम देखो ऐसे शख्स को कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दीनदारी नसीब की है और उनके अखलाक अच्छे हैं, तो उनके साथ अपने बेटियों को शादी कर लो। इल्लम तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीद, और अगर इस तरह नहीं करोगे तो ज़मीन के अंदर बड़ा ही फितना होगा और बड़ा ही लंबा चौड़ा फ़साद होगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि अक्सर घरानों के अंदर कोई न कोई मुश्किलात, कोई न कोई परेशानी अपनी औलाद की शादी के बारे में होती है अपनी। और ये 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया था कि अगर मेरी इस नसीहत पर अमल नहीं करोगे तो फरमाया फिर आप देखेंगे फितना होगा, लड़कियों का भी लड़कों का भी, और फिर जो परेशानी इसके बाद आएंगी वो बड़े ही फसाद तक पहुँचेगी। और आप देखेंगे और आप देख रहे हैं बड़े फसाद तक पहुँचते हैं बात। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ कहीं भी कोई मसले हैं, जहाँ कहीं भी कोई परेशानियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन परेशानियों को दूर फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ौजैन जहाँ रूठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमावे। शैतान के हमलों से, उसके मकरो फ़रेबों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमावे। ऐसा करते हैं, चंद कॉलें आई हुई हैं तो उन कॉलों की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ प्लीज़। ज़रूर सिस्टर, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी ब्रेडफोर्ड से। ठीक है, ज़रूर पूछें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपनी ज़िंदगी में कभी तलाक दी है? और ये जो 3 दफ़ा तलाक देने का जो मामला है, इसके ऊपर प्लीज़ अगर तफसील से बता दें, क्योंकि बहुत सारे घरानों में जो है ये बहुत ज़्यादा ये मसला हो रहा है, तो इसकी डिटेल अगर बता दें प्लीज़। ज़रूर इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह। ठीक है, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। ऐसा करते हैं, अगली कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप सिस्टर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बर्ले से बात कर रही हूँ। बर्नले से। मैं तो हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ और बड़ा पसंद करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर देवे और हम सबको दीन की खिदमत इखलास के साथ करने की तौफीक जी नसीब मेरा फरमाए। एक सवाल है कि ये जो हम लोग प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, ये जायज़ है या नहीं? ये बॉन्ड? जी ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ख़ासतन जो लेकिन अच्छा ही कुछ बोल दें इसमें, क्योंकि और तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है। जी कोई अच्छा ही सा इसके लिए पॉजिटिवली जवाब दे दें। यानी मतलब ये है कि आप कहें कि आपके दिल के अंदर मैं कहूँ कि ये ठीक है। नहीं जैसे आप बेहतर समझते हैं। मैं तो यही कहूँगा जो दीन और शरीयत के मुताबिक जी होगा। बिल्कुल, मुझे पता है। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। ओके जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, ऐसे करते हैं, अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा लगता है उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। ये दोनों सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल ये था कि आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारका के अंदर अपनी ज़ौजा मुतहरा को तलाक दी थी या नहीं? और उसको जवाब ये है कि दी नहीं है। इरादा किया था एक ज़ौजा मुहतरमा को तलाक देने का, लेकिन फिर उस ज़ौजा मुहतरमा ने, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे तलाक न दें, मैं दुनिया के अंदर भी
آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، آخرت کے اندر بھی بیوی رہنا چاہتی ہوں، البتہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی اپنی جو باری ہے وہ میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق ان کو نہیں دی تھی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے اور ان کی اجازت دی ہے، ان میں سب سے مبغوض اور مبغوض ترین، ابغض مبغوض ترین وہ ہے طلاق۔ تو طلاق کی یعنی نوبت اسی وقت آنا چاہیے بالکل ڈائر سٹیٹ، بالکل ایکسٹریم تک انسان پہنچ جاوے اور کوئی حل نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے جتنے بھی وہاں مراحل رکھے ہیں ہمارے لیے کہ جب طلاق آ جاوے تو یعنی جب آپس کے اندر ناچاکی آ جاوے تو ناچاکی سے پہلے یہ کام کرو، پھر اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو اس کے بعد یہ کرو، پھر اس کے بعد حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ آپ اس طرف سے ایک حکم ہو، ایک شخص ہو، اس طرف سے ایک شخص ہو، جیسے جس کو ہم جرگے کے طور پر کہتے ہیں، وہ بیٹھے آپس کے اندر بات چیت کریں مسائل حل کرنے کی۔ یعنی اسلام نے میاں بیوی کے درمیان جب آپس میں ناچاکی آوے تو اس کا بھی حل بتلایا کہ یہ پہلے کام کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کام کرو، پھر یہ کرو۔ اگر یہ تمام کے تمام مراحل سے آپ گزر جائیں پھر بھی آپس کے اندر ان کا اتفاق نہ ہو سکے، تب طلاق تک موقع آنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے پوچھا ہے 3 طلاق کے بارے میں، اصل میں اسلام میں طلاق ایک ہی ہونی چاہیے۔ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دے، اور یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر بالفرض اس بیوی کے ساتھ دوبارہ شادی کی ہے یا رجوع کر لیا ہے اور پھر کسی موقع کے اوپر وہ آپس کے اندر ان کی زندگی بن نہ سکے اور کسی اور موقع کے اوپر اس نے ایک طلاق دے دی، پھر بھی اس مرد کو رجوع کا، واپس اس عورت کے ساتھ یعنی ان میاں بیوی کو اکٹھے رہنے کا پھر بھی ایک موقع اسلام نے پھر بھی دوبارہ دیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ الگ ہو گئی یا دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا یا شادی کر لی اور تیسری مرتبہ بھی اب طلاق ہو گئی، تو فرمایا اب چونکہ یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، 3 مختلف موقع کے اوپر، 3 مختلف مقام کے اوپر، مختلف موقعوں کے اوپر، عرصے کے بعد، تو فرمایا اب یہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ عورت کہیں اور شادی نہ کر لے۔ ہاں البتہ یہ جو دستور آج کل شروع ہوا ہے بلکہ کافی عرصے سے، کہ جو ہی مرد اس کو غصہ آتا ہے یا جو ہی وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک ہی مجلس کے اندر وہ 3 ہی طلاق دے دیتا ہے، فرمایا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ طلاق ہو جاتی ہیں، وہ تینوں طلاق ہو جاتی ہیں، طلاق تینوں کی تینوں ہو جاتی ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ نہیں ہے۔ شریعت نے جو صحیح طریقہ اسلام نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اگر طلاق دینا چاہتے وہ ایک ہی طلاق دے، ایک ہی مجلس کے اندر، اور اس کے ذریعے جو بیوی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں کسی اور موقع کے اوپر، کیونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ طلاق کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے، اور طلاق سے تک نوبت تو نہیں آنی چاہیے، کیوں اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں، وہ شریعت نے کون سے مراحل رکھے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کاؤنسلنگ، اس کے اندر میڈیشن، آپس کے اندر بات چیت، پھر آخر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر 1 طلاق دینی چاہیے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، 2 طلاق دینی چاہیے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، 3 کے کیا اثر ہوتا ہے۔ ایسا کریں گے، اس کے اوپر ایک پورا مستقل موضوع رکھیں گے تاکہ پوری تفصیل سے ایجوکیٹ کر سکیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں تک یہ دین کا علم پہنچانا۔ ایسے کرتے ہیں، چند کالیں آئی ہوئی ہیں، کافی لائنیں بیزی ہیں، تو ان کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، سب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، وہ سب 2 مسئلے ہیں، میری بہنوں کے مسئلے ہیں۔ ایک میری بہن ہے، اس کا بیٹا۔ آپ کدھر سے فون کر رہے ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، لندن سے آپ بات کریں، ٹھیک ہے۔ جی، تو میری بہن ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کو بہت تنگ کرتا ہے نا، ابھی تھوڑے دنوں پہلے بھی بہت چراغتے ہیں اس نے کیے، اتنے بڑے کیس بنائے، وہاں سے آ گئے تو اب پھر وہ کچھ کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ تو ایک تو اس کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج میری بہن نے پاکستان سے فون کیا تھا تو میں نے کہا تھا امام صاحب بہت اچھا بتاتے ہیں، تو یہ ذرا سب سے پہلے بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، میری ایک بھتیجی ہے، تو وہ ایسی فیملی کی بھتیجی ہے، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ اس کے خاوند ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا تو وہ خاوند اس کی بیٹی لے کے بھی چلا گیا، 18 سال کی اس کی بچی ہے، 3 سال ہو گئے۔ وہ بہت ہی پریشان ہے بیچاری۔ اس نے آج مجھے فون کیا، کہتی ہے کہ مجھے آپ بتائیں کسی کے پڑھنے کے لیے۔ کہتی ہے 2013 میں میری بیٹی لے کے گیا ہے، تو اب وہ 18 کی ہو گئی ہے۔ تو پہلے بیٹی ٹھیک تھی، اب بیٹی ٹیکسٹ میسج بھی نہیں کرتی ہے، اس کو اس نے خراب بھی کر دیا ہے۔ کہتی ہے میں اس کے مذہب پہ چلایا ہوا تھا، سارا کچھ کرتی تھی،
تو اب اس کو اس نے آزاد بھی کر دیا ہے تو میرے سے بات بھی نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی دو اہم مسئلے، اگر آپ پہلے جواب دے دیں پلیز. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے کریں گے. آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے تو ضرور میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک السلام ہے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے کال کی طرف جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر آپ کہاں سے بات کریں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں بیٹے. ٹھیک ہے بات کریں. اچھا میرے ایک کزن ہے، ان کا مسئلہ یہ کہ وہ انہوں نے کسی کی ہیلپ کی، کسی فیملی کی جو کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو میاں بیوی ان دونوں نے ان کی ہیلپ کی. تو اب وہ اتنی وہ جو بیوہ عورت ہے، اب ان کے شوہر کو انہوں نے اتنا ولگلا دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے نا بالکل انہوں نے رخ موڑ لیا ہے. اب بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، نہ بچوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں سے بھی بہت زیادہ دور ہو گئے، ماں کی بھی بالکل کیئر نہیں کر رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی. یہ میری رشتہ دار ہوتی ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے کل مجھے فون کیا تو میں ان کے لیے بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں تو انشاءاللہ. دیکھیے جی انہوں نے نیکی کی ایک نا کہ چلو بیوہ ہے اس کی ساری ہیلپ کر دیں، ان کی سارے پینشن کا سب چیزوں کا، اور ان کے جو بیوہ ہوئی ہیں ان کے 5 بچے پہلے سے ہی ہیں. تو وہ ہر کام میں کہتی نہیں یہ آپ ہیں، تو ان کے شوہر کو کہتی ہیں کہ آپ ہیں تو ہمارے لیے ہر بات میں اب ان کو آگے آگے کرتی ہیں. تو وہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا نجی زندگی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے ان کی. مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی طرف توجہ ہونے شروع کر دی. جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو اور ان کی بھی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک ماں ہے، بوڑھی ماں ہے. ماں نے بھی قسم ان کو اٹھوائی ہے، لیکن ماں سے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں جاتا یہ، حالانکہ وہ جاتے ہیں. اس کا ثبوت انہوں نے معلوم کر لیا کہ وہ صبح بھی چلو جاتے ہیں. ادھر بات ختم کرتے ہیں کیونکہ بعض جو پرسنل مسائل یعنی بہت ڈیپ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر قسم کا آدمی سنتا ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھی بھی ہوتے ہیں، عزت دار یعنی فیملی بھی سنتی ہیں. تو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے جواب بھی دوں انشاءاللہ. اچھا میں سب سے پہلے وہ جو لڑکا آپ نے ان کے حق کے اندر یہ کہا کہ ان کے لیے کوئی خاص دعا، تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب والدین کے قریب آپ ان کو کرنا چاہیں تو والدین کے لیے 2 کام ہیں. ایک تو دعا کریں. آپ نے کہا کہ لڑکا جو ہے وہ والدہ کا بڑا نافرمان ہو رہا ہے، تو 2 چیزیں، ایک تو دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں. دعا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مقبول ہے. اسی طرح تہجد کے وقت، اور خاصتاً والدین کی جو دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں ضرور پہنچتی ہے. تو اولاً قبولیت کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، اور پھر والدین کی دعا ہو اپنی اولاد کے لیے کہ یا اللہ اس کو نیک کر دے، اس کو نیکی کی توفیق دے، اس کو ہدایت دے، اس قسم کی دعائیں. اور جو والدہ کی اور والد کی دعا ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ پیار ہوتا ہے. لڑکے اور لڑکیاں خاصتاً جب اس عمر کو پہنچتے ہیں 15 16 17 19 18 19 20 سال، یہ جو عمر ہوتی ہے اس کو ٹین ایج ایئرز کہتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے اولاد کی تربیت کے اوپر میں نے پروگرام کیا تھا، اور اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ٹین ایج ایئرز ہوتے ہیں، یہ ٹین ایج جو سال ہوتے ہیں، اس کے اندر either میک اور بریک، انگلش کے اندر جس طرح کہتے ہیں دس از دا میک اینڈ بریک ٹائم. یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اور نازک وقت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اولاد کو جتنا ہو سکے اتنا پیار دے، کیونکہ اس وقت وہ پیار کے بھوکے ہوتے ہیں. اور جہاں سے بھی ان کو پیار ملے گا وہاں وہ جائیں گے، اور جہاں سے ان کو سختی ملے گی وہاں سے وہ بھاگیں گے. اور استاذ محترم تربیت اولاد کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سمجھو کہ یہ لوہا ہے، جتنا اس کو گرم کرو گے اتنا جس طرف آپ چاہو گے اس طرح موڑ سکو گے، اور اگر اس کے اوپر سختی کی اور ٹھنڈا کیا تو وہ ٹوٹ جائے گا. جتنا گرم کرو گے، اور یہ پیار سے، محبت سے، الفت سے، قریب کرنے سے، دوستی کرنے سے یہ گرم ہوتا ہے. اس کا دل گرم کرو، اس کے ساتھ پیار، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ آپ نے کسی کے ساتھ اتنا پیار، آخر وہ آپ کی اولاد ہے. تو جتنا آپ اس کو پیار دیں گے، جتنا اس کو آپ پیار دیں گے، اتنا وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے قریب آتا رہے گا. تو اس لیے نافرمان اولاد کے لیے یہ 2 چیزیں، کیونکہ سختی
اس ملک کے اندر صرف نہیں بلکہ ویسے بھی سختی مناسب نہیں ہوتی. ہاں بعض اوقات بعض جگہوں کے اندر سختی چل جاتی ہے، لیکن خاصتاً جب ٹین ایج بچے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سختی نہیں چلتی. ہاں ایک اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، دوسرا یہ ہے کہ پیار ان کے اوپر. اسی وجہ سے قرآن کریم نے کیا کہا کہ کأنہ ولی حمیم، ایک دشمن بھی ہو اور وہ سخت دشمن ہے اور اس کو آپ پیار کے ساتھ پیش آئیں گے تو جتنا پیار دیں گے وہ آپ کا دل حمیم، دلی دوست کو کہتے ہیں، وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھی اور اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، جو احسن طریقہ ہے اس کو اختیار کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچانک اس طرح ہوگا کہ وہ شخص کہ تمہارے اور ان کے درمیان جس کی دشمنی ہے وہ دشمنی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا. تو جب ایک شخص جو آپ کو دشمن ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حسنہ، نیکی اور احسن طریقہ اور پیار اور محبت اور اس کو قریب کرنا اور اس کے اوپر اپنے جو تحفے ہیں، تحائف ہیں، وقت اس کا کیئر کرنا، اس کا شیئر کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کرو گے تو وہ جو نافرمان دشمن ہوتا ہے جو وہ بھی آپ کے قریب ہو کر آپ کا پکا دوست بن جاتا ہے. تو کیا خیال ہے اگر یہ پیار محبت ان کو قریب کرنا، ان کے ساتھ الفت کرنا اگر ہم اولاد کے ساتھ کریں گے وہ اولاد ہمارے کتنی قریب آ جائے گی. لیکن والدین کا یہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں والد ہوں یا میں والدہ ہوں اور اس کو اس طرح کام کرنا ہی ہوگا اور سختی کے ساتھ کرنا ہوگا. اور ایک مرتبہ اگر اس نے انکار کیا یا تھوڑے سے اکڑ گئے یا تھوڑے سے اس نے انکار کر دیا یا تھوڑے سے وہ ہٹ گئے راستے سے یا منہ بگاڑ دیا تو ہمارے اندر وہ غیرت آ جاتی ہے، ہمارے اندر وہ ایک قسم کی تکبر آ جاتی ہے کہ اس کا ہے یہ ہے کیسے کہ اس نے مجھے اس طرح کیا. اور جب آپ سختی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بھی پھر سختی وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس طرح میں تربیت اولاد کے اندر ضرور کہتا ہوں کہ دعا بھی کرتے رہو اور پھر پیار کا محبت کا انداز اختیار کرتے رہو. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے یہ کہا کہ آسٹریلیا کے اندر آپ نے کہا کہ آپ کی جو بھانجی بھتیجی ہے یہ جو آپ کے قریب ہیں انہوں نے یہ اپنی جو بیٹی ہے وہ چلی گئی تو اس کے بارے میں دعا وہی جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا آپ کرتے رہیں، اللہ رب العزت آسان کرتے رہیں گے. اس سے پہلے ایک سوال رہ گیا تھا، وہ کسی سسٹر نے پوچھا تھا کہ بونڈز، ہم یہ پرائز جو بونڈز ہیں آیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کرنا، اس کا پوزیٹیو کوئی جواب دینا. تو سسٹرز ہم وہی جواب دے سکتے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتلایا ہے. وہ جن لوگوں کو پتہ ہے بونڈز کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کا گیمبلنگ اور اس کے اندر سود بھی آ جاتا ہے، جن کو تفصیل پتہ ہے. اور جب موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی تفسیر کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ بونڈز اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے اندر گیمبلنگ بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر یہ ہے سود بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ یہ پرائز بونڈز کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. اور آخری بات جو آپ نے کہی تھی کہ دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا اور اپنا جو خاندان ہے وہ انسان بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے، یہ شیطان ہوتا ہے. شیطان ان کے دلوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے یہ جو پردے کے احکامات رکھے ہیں، شریعت کے ہر حکم کے اندر حکمت ہی ہوتی ہے. شریعت کے اسلام کے تمام جو احکامات ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، ہر ایک کے اندر حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ کے اندر تمام کی تمام نہیں آتی. اور پردے کے جو احکام رکھے ہیں وہ اسی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر انسان اسلامی نقطۂ نظر سے جو پردے کا نظام رکھا ہوا ہے اور جو محرم اور غیر محرم کی تمیز رکھی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شخص کے پاس جاوے اور اس کو اللہ سے بھی ڈراوے کہ اللہ رب العزت کو تیرے دل کے حالات کا بھی پتہ ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو بیدیں ہیں اللہ رب العزت وہ جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی جانتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یعلم، اللہ جانتے ہیں، خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اندر جو خیانت ہے اللہ رب العزت ان کو بھی جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور دلوں نے جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی جانتے ہیں. اسی وجہ سے اگر
آپ کسی کو دکھا رہے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کی فیملی کے ساتھ ہوں، آپ کی میں ہیلپ کرتا ہوں آپ کا، اور دل کے اندر یا دماغ کے اندر آپ کی غلط نیتیں ہیں، تو فرمایا اس وقت لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ رب العزت کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور آج نہیں، کل نہیں، اس کے بعد والے دن اللہ رب العزت اس قسم کی جو راز ہیں ان کو فاش کر دیتے ہیں، جو غلط نیتیں ہیں اللہ رب العزت ان کا بدلہ بھی اس طرح دیا کرتے ہیں۔ اب وقت بھی مختصر رہ گیا ہے، یہ بہت اہم گفتگو چل رہی تھی، اور جس کے اندر صرف ان صاحب کا مسئلہ صرف نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تقوی اور اپنا دھیان جو ہے وہ نصیب فرماوے۔ اسی کے اوپر اپنی بات جو ہے وہ سمیٹیں گے، اور جو مسجد الاقصیٰ کی ہم تاریخ بتلا رہے تھے کہ مسجد الاقصیٰ کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، اور اسی علاقے کے اندر آپ علیہ السلام بڑے ہوئے، اور اسی کے اندر آپ تبلیغ دیتے رہے۔ اور آج کا موضوع ابتدا کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات تھے، سوچا کہ ان کے بارے میں کچھ بات چیت عرض کر دے جاؤں، لیکن چونکہ کالیں بہت زیادہ تھیں اس لیے پورا نہیں ہوا۔ ایسے کریں گے اگلا جو پروگرام ہے اس کے اندر اس کے اوپر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس قسم کے معجزات نصیب کیے تھے، اور جیسے میں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پرندہ مٹی سے بنا کر اس کے اندر پھونکتے تھے، اللہ رب العزت ان کے اندر جان ڈال دیتے تھے۔ اور پھر دوسرا یہ بات ادھر تک پہنچی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک اندھے کے پاس جا کر اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیر دیتے تھے، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو بینائی جو ہے وہ واپس دے دیتے، وہ واپس دیکھ۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال کیے، فرمایا وہ اندھے جو مادرزات ہوں، ابتدا سے ان کے پاس بینائی ہے ہی نہیں، ان اندھوں کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اور ابتدا کے اندر یہ سوچ آیا کرتی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص ان کا تذکرہ کیا اور عام اندھے کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ اب اس کا جواب ذہن کے اندر آیا، اور وہ سمجھ بات آئی، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر وہ کسی وجہ سے اس کی بینائی اس کی زندگی کے اندر اس کی بینائی آگے پیچھے ہو جاوے یا کم ہو جاوے، تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل یہ لیزر ہوتی ہے، لیزر کے ذریعے جو دور نہیں دیکھ سکتے یا جس کی آنکھوں کے اندر ذرا کمزوری ہو، تو آج کل بہت ساری سرجری بھی کرتے ہیں، اور کورنیا کے بھی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے ذریعے اس کی بینائی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن جو شخص ابتدا سے اس کی روشنائی ہے ہی نہیں، اس کی بینائی ہے ہی نہیں، تو فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ جس کی ابتدا سے بینائی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا، آئی سائٹ تھی، اور دیکھنے کے بعد اب زندگی کے اندر اس کی بینائی کسی وجہ سے ختم ہو گئی، تو علاج اب بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور مستقبل میں آئیں گے کہ چونکہ بینائی تھی اوپر چربی آ گئی ہے، یا اوپر کوئی پردہ آ گیا ہے، یا بینائی کسی وجہ سے رک گئی ہے، جی تو اس شخص کی بینائی جو ہے چلی گئی ہے، تو اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ لیکن جس کی ابتدا میں تھی ہی نہیں، اس شخص کو بینائی دینا یہ اصل معجزہ ہے۔ ایسے کریں گے، تفسیر کسی اور موقع کے اوپر اگلے پروگرام کے اندر کریں گے۔ اب پروگرام تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو اب پروگرام کے آخر میں جیسے ہمارا عام دستور ہوتا ہے دعا کر لیتے ہیں، تو دعا کی طرف جاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، جن کی یہاں اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جن کی یہاں اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کی توقع ہے، یا اللہ ان کی جتنے بھی جائز حاجتیں ہیں جو ان کی مصلحت کے موافق ہو، جس میں تیری رضامندی ہو، یا رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ان کو تمام کو پورا فرما۔
یا رب العالمین ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر پوری زندگی چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر یا اللہ ان تمام لوگوں کو اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا رب العالمین تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہے، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہے، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔